नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, 4-5 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में और सभी खानकाहों में एक संगीन मामला छाया हुआ है। और वो ये है कि कोई सूफ़ी मोहसिन साबरी करके हैं, उन्होंने हुज़ूर मखदूम पाक सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबित कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के सज्जादा नशी हुज़ूर शाह मंसूर एजाज साबरी मुद्ददिल आली की शान में गुस्ताखी की है। मामला ये था कि महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्ताने की दस्तारबंद पार्टी को लेकर सूफी मोहसिन साहब किसी प्रोग्राम से वापस आए और उन्होंने आस्ताने में बिना इजाज़त के रात में जिस दिन कव्वाली नहीं होती है वहाँ कव्वाली की महफिल कराई। सज्जादा नशी के हुक्म के मुताबिक नायब सज्जादा नशी जनाब अली शामिया ने अपना आदमी भेजकर उनको आगाही कराई कि इस रात में यहाँ पर कव्वाली नहीं होती है। तो कव्वाल ने ये कहकर माफ़ी मांगी कि मुझे मालूम नहीं था और उन्होंने प्रोग्राम को बंद कर दिया। रहा सवाल, अब बंद करने के बाद सूफ़ी मोहसिन साहब ने बड़ी नाज़ेबा अल्फाज से, गुस्ताखाना अल्फाज से साहिब सज्जादा की शान में ये अल्फाज कहे हैं कि वो होते कौन हैं, उनकी इजाज़त की क्या ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक सवाल महबूब इलाही की बारगाह से तशरीफ़ लाए हुए कव्वाल का था, तो अगर वो इजाज़त लेके पढ़ते तो वो साहिब सज्जादा उस बारगाह की सज्जादा नशी हैं कि हुज़ूर मखदूम पाक का हाल चाल जानने के लिए हुज़ूर महबूब इलाही ने किसी को भेजा। तो जो महबूब इलाही के कासिद तशरीफ़ लाए थे, जब वो तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर मखदूम पाक ने फरमाया कि आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान आए, हमारे भाई के घर से आए हैं, हमारे गूलर में नमक डाल दो। तो अगर वो ये बताते कि हम महबूब इलाही से आए हैं और हम अपना कलाम पेश करना चाहते हैं, तो साहिब सज्जादा इजाज़त दे देते और उनकी इज़्ज़त करते, मेहमान नवाजी उसी तरीके से करते जिस तरह सरकार साबित पाक ने की। बहरहाल, अब उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, कोई मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन सूफ़ी मोहसिन साहब ने जो ये अल्फाज कहे हैं कि साहिब सज्जादा की इजाज़त की क्या ज़रूरत है, उन्होंने अपने गुंडे भेजकर प्रोग्राम को रुकवा दिया। मुझे ताज्जुब है ऐसे सूफ़ी साहब पर कि जो अपने नाम के सामने साबरी लगाते हैं और साबरी कहलाते हैं और सरकार साबिर पाक के सज्जादे साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं। ताज्जुब की बात है। अल्लाह ताला उन्हें अक़ल सलीम अता फरमाए। तमाम खानकाहों में, तमाम उस शाह के साबिर पाक में, ग़ुलामान साबिर पाक में गम और गुस्सा है। मैं खुद बहुत गुस्से में हूँ और खानकाए साबरी बुलबुल हुज़ूर सैयदी क़ारी अब्दुल लतीफ़ अलैहि रहमत रिज़वान की तरफ से और तमाम खानवादे की तरफ से, साहिब सज्जादा हज़रत शाह अली हसनैन मियाँ की तरफ से और तमाम सिलसिले की तरफ से, तमाम मुरीदीन की तरफ से उनके बयान की मज़म्मत करता हूँ। बल्कि अगर राष्ट्र भाषा का इस्तेमाल करूँ तो घोर निंदा करता हूँ। अब सवाल
یہ پیدا ہوتا ہے کہ آستانے میں سرکار صابر پاک کے آستانے میں کیا سجادہ نشین کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے۔ آئیے چلیے اس سلسلے میں اگر صوفی کسی اللہ کے ولی کا موقف کو بیان کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں اس میں اپنے دادا حضور سیدی و سندی آقائی مولائی حضور سیدی قاری محمد عبداللطیف صابری نعیمی صابری بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سجادہ نشین کے لیے ان کے خیالات، سجادے کے لیے ان کا عقیدہ اور ان کا موقف میں یوں بیان کروں گا کہ سب سے پہلے میں ان کے ایک جو وہ گنگناتے تھے کہ صابری بلبل ہوں میں کلیئر میرا گلزار ہے، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں حضور صاحب سجادہ حضرت شاہ منصور اعجاز صاحب مقدس اللہ العالی کے والد گرامی حضرت شاہ اعجاز میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا۔ معاملہ یوں تھا کہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب سرکار صابر پاک کا عرس ہوتا ہے تو کل والے دن صبح سویرا سرکار صاحب سجادہ کے کمرے میں حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمت و رضوان میرے دادا حضور سجادہ صاحب کے تشریف لانے سے پہلے تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے، اور جب سجادہ صاحب تشریف لاتے تو اب جس کو صاحب سجادہ کل شریف میں بھیجتے وہی اندر گدی پر جاتا۔ سب سے پہلے حضور صاحب سجادہ سب سے پہلے قاری صاحب یعنی حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان کو بھیجا کرتے تھے گدی پر۔ وہی معمول میرے والد صاحب میرے والد گرامی حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان کے جانشین خلف اکبر حضور خلیفہ اول حضرت حافظ و قاری محمد لطف الرحمان علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ رہا۔ وہ پہلے تشریف لیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جب سجادہ صاحب تشریف لاتے تو سب سے پہلے گدی پر ان کو بھیجا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد اس معمول کو فقیر نبھاتا ہے۔ فقیر صبح ہی اپنے مریدین منسلکین کو ساتھ لے کر، اپنے دادا حضور والد گرامی کے مریدین حضرات کو ساتھ لے کر سجادہ صاحب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے فقیر، اور سجادہ صاحب کے تشریف لانے سے پہلے آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ ان کی عنایت ہے کہ میرے باپ دادا کی طرح وہ مجھے بھی کل شریف میں سب سے پہلے بھیجتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدی قاری عبداللطیف کو حضور جازی میاں علیہ رحمۃ رضوان نے سب سے پہلے گدی پر بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچے تو محفل خانے کا ماحول بڑا گرم تھا، اور جیسے صوفی محسن صاحب نے سرکشی کی ہے اسی طریقے سے وہاں سرکشی کا ماحول تھا۔ اور جب وقت بورڈ قابض ہوا، جو سب سے پہلے ریسیور تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور نام میں یوں بھی نہیں لینا چاہتا کہ جو ان کی اولاد ہے وہ آج صاحب سجادہ کا مکمل ادب کرتے ہیں۔ تو وہاں وہ ریسیور تھے، وہ ریسیور گدی پر کھڑے تھے، اور انہوں نے زور سے کہا کہ کل شروع کیا جائے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کل شریف کیسے شروع کیا جائے کہ صاحب سجادہ حضور جازی میاں بھی تشریف نہیں لائے ہیں، وہ آئیں گے، انہی کی اجازت سے کل شریف ہو۔ بات اجازت کی ہو رہی ہے نا، ان کی اجازت سے ہی کل شریف شروع ہوگا۔ تو ریسیور نے یہ کہا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، سمجھ جائیں گے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ کون سجادہ نشین، کیسا سجادہ نشین، ان کی اجازت کی کیا ضرورت ہے، کل شریف میرے حکم سے ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور سیدی و سندی قاری محمد عبداللطیف صابری بلبل علیہ رحمۃ رضوان میرے دادا حضور کا دل تڑپ گیا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا رب العالمین، پروردگار عالم ہے میرے رب،
یہ سرکار صابر پاک کا سجادہ ہے، جیسا کیسا بھی ہے، یہ سرکار صابر پاک کے سجادہ نشین ہیں۔ یا اللہ تو ان کی عزت رکھے۔ یہ تو اپنے رب کے حضور عرض کیا، اور پھر آپ نے اپنی گزارش، اپنی توجہ حضور سرکار صابر پاک کے حضور عرض کیا کہ یا سرکار صابر پاک، یہ آپ کے سجادہ نشین ہیں، ان کی لاج رکھیے۔ یہ کہہ کر میرے دادا حضور علیہ رحمت رضوان نے اپنے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ نیچے کھڑے ہوئے، جبکہ وہاں ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے پولیس بھی موجود تھی۔ نیچے کھڑے ہوئے غالباً رامپور کے لڑکے تھے، ریاست رامپور کے ویسے بھی مشہور ہیں۔ تو حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرم ہے کہ وہاں کے لڑکے تھے، انہوں نے ریسیور صاحب کو گریبان پکڑ کے نیچے کھینچ لیا، اور نیچے کھینچ کے یہ کہا کہ تم ہوتے کون ہو؟ یہاں جو ہوگا وہ سجادہ صاحب کے حکم سے ہوگا، اور ان کو کھینچ کر پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو پولیس موجود تھی پولیس کی بھی نہیں سنی، اور پولیس نے اپنے گھیرے میں لے کے ان کو وہاں سے نکالا۔ یہ واقعہ میرے دادا حضور علیہ رحمۃ رضوان نے مجھے خود سنایا، یہ کانوں نے سنا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے ولی کے دل میں سجادہ نشی کے لیے کتنی قدر تھی۔ اور پھر حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، صاحب سجادہ کی اہل مزار جو ہوتے ہیں وہ لاج رکھتے ہیں، لاج رکھی جاتی ہے، اور لاج رکھی گئی، وہاں سے ان کو نکلنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب سجادہ حضور شاہ اعجاز میاں قدوسی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے حکم دیا، ان کے حکم سے کل شریف شروع۔ تو بہرحال میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان ایک اللہ کے ولی کا عقیدہ کیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں انہی کا ایک قریبی آیا، صاحب سجادہ کا، وہ آ کے کہنے لگا کہ صاحب حضرت یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ان کی شان میں کچھ ایسا ویسا بولنے لگا۔ تو حضور سیدی قاری عبداللطیف علیہ رحمۃ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے یہ مت دیکھ، تو یہ دیکھ وہ کتنی بڑی سرکار کے سجادہ نشین ہیں، ان کی نسبت کو دیکھ۔ میں یہاں حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ فلاں سید صاحب شراب پی رہے ہیں۔ سید صاحب شراب پی رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ فرمائیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے شاہ فرمایا کہ سید صاحب آگ سے کھیل رہے ہیں، لیکن میری مجال نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ کہوں۔ بات کی بات کہہ دی، اور اہل بیت کا ادب ملحوظ رکھا۔ کل ملا کے ہم ہوتے کون ہیں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا؟ میرا بھی خود کا موقف یہی ہے، یہ میں نے اجازت کی بتائی، صاحب سجادہ کی اجازت نہایت ضروری ہے۔ اچھا، جب سے وقف بورڈ قائم ہوا ہے، وقف بورڈ بھی اس چیز کا لحاظ رکھتا ہے۔ میں وقف بورڈ کی قدر کروں گا کہ وہ لوگ بھی یہ لحاظ رکھتے ہیں کہ جو رسومات ہیں، جو بھی کوئی بھی پروگرام ہے، وہ صاحب سجادہ کی رضامندی ضرور لیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار صابر پاک کے جو اندر کے دونوں دروازے ہیں وہ چاندی کے دوبارہ سے چڑھائے گئے ہیں، غالباً پنجاب کے لوگوں نے پیش کیے ہیں، جبکہ سارا کنسٹرکشن کا، فائنینس کا سب نظام جو ہے وہ درگاہ دفتر دیکھتا ہے، بورڈ دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ جو چاندی کے دروازے ہیں وہ حضور صاحب سجادہ کے متقدین لوگوں نے ہی پیش کیے، تو دفتر کا خود آدمی لے کر صاحب سجادہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور شاہ منصور اعجاز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے اجازت طلب کی، اجازت طلب کرنے کے بعد پھر وہ دروازے چڑھائے گئے، جبکہ وہ دروازے چڑھنے ہی تھے
لیکن اس کے باوجود بھی صاحب سجادہ کی اجازت لی گئی، ان کی اجازت سے وہ دروازے پھر دوبارہ سے چڑھائے گئے، دروازے لگائے گئے۔ تو صاحب سجادہ کی اجازت نہایت ضروری ہے۔ میں سبھی خانقاہوں کے سجادگان سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس واقعے پر توجہ دیں اور صاحب سجادہ کو فون کریں اور اپنا اپنا موقف ظاہر کریں۔ اور میں پھر ایک بار اپنے سلسلے کی طرف سے، سلسلہ نعیمیہ لطیفیہ اور خانوادہ صابری بلبل کی طرف سے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور ہر معاملے میں ہم صاحب سجادہ کے ساتھ ہیں۔ اور رہا سوال نائب سجادہ شاہ علی اعجاز صاحب کا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سرکار صابر پاک کے آستانے کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے درگاہ صابر پاک کی نالی کو جھاڑو سے صاف فرماتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے۔ اگر اس طریقے سے میں شاباشی دوں گا ان لوگوں کو کہ یہ اس طرح سے نظر رکھ رہے ہیں، اگر یہ صاحب سجادہ اس طریقے سے درگاہ شریف کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، پھر تو وہاں پر کوئی بھی آ کے کسی بھی طرح کا اپنے من گھڑت کوئی بھی پروگرام شروع کر دے گا۔ ہم لوگ اس معاملے میں صاحب سجادہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔